इस जगह हम इस बात का लिखना भी मुनासिब समझते हैं कि हमारे बयान मज़कूरा बाला पर जो ज़रूरत कलाम इलाही के लिए लिखा गया है, पंडित शिव नारायण साहिब अग्निहोत्री ने, जो बराहम समाज लाहौर के एक आला मेंबर हैं, अपनी दानिश में कुछ तारुस करके ये चाहा है कि किसी तरह इस हक़्क़ुल अमर की तासीर को अपनी कौम तक पहुँचने से रोक दें। चुनाचे उन्होंने इस बारे में बहुत ही हाथ पांव मारे हैं और बड़ी जानकनी से एक रिव्यू भी लिखा है, लेकिन चूँकि बकौल मशहूर सांच को आँच नहीं और आफताब सदाकत किसी के छुपाने से छुप नहीं सकता, इसलिए पंडित साहिब ने जिस कदर कोशिश की उसका बजुज़ इसके और कोई नतीजा नहीं हुआ कि दानिशमंदों पर साफ खुल गया है कि पंडित साहिब हक़ के कबूल करने से किस कदर नफ़रत रखते हैं। सो अगरचे पंडित साहिब की वो तहरीर इस लायक हरगिज़ नहीं कि उसके रद्द करने की तरफ तवज्जो की जाए, बल्कि ख़ुद हमारे मज़मून गुज़िश्ता को गौर से पढ़ना उसके रद्द करने के लिए काफ़ी व वाफ़ी है। लेकिन इस जहत से किताब पंडित साहिब कुछ अफसोस न करें या उनके बाज़ रफ़ीक हमारी इस खामोशी को अपनी खुशफहमी से किसी तौर के इज्ज़ पर हमल न कर बैठें। करीने मसलहत मालूम हुआ कि गो पंडित साहिब की तहरीर कैसी ही बेहकीकत है, तब भी मुंसिफ़ीन पर इसकी असलियत ज़ाहिर की जाए। सो वाज़ेह हो कि पंडित साहिब ने हमारे सबूत के मुकाबला पर अपने रिव्यू में इस बात पर ज़ोर दिया है कि जिस तरीक़ से कुतुब आसमानी का इल्हामी होना माना जाता है, वो तरीक़ अक्लन मुमतने और महाल है और कवानीन नेचरिया के बरखिलाफ़ होने की वजह से हरगिज़ वो तरीक़ दुरुस्त नहीं। यानी पंडित साहिब की नज़र शरीफ में वो इल्हाम हरगिज़ मुमकिनुल वजूद नहीं जिसको कलाम इलाही कहा जाता है और जो महज खुदावंदे हकीम व आलिमुल गैब की तरफ से नाजिल होता है और इसकी ज़ात पाक की तरह हर यक शक व शुबा और गलती व साफ और निस्यान से बकुल्ली पाक होता है, और जो सिफ़ात कामिला खुदा के कलाम में चाहिए उन तमाम सिफ़तों से मौसूफ होता है। यानी जैसे खुदा आलिमुल गैब है, वो कलाम भी इल्म गैब पर मुश्तमिल होता है, और जैसे खुदा हकीम व अलीम है, वो कलाम भी हिकमत और इल्म पर इश्तिमाल रखता है, और जैसे खुदा गलती और झूठ और सहव और निस्यान से पाक है, वो कलाम भी इन तमाम अमूर से पाक होता है और इंसानी ख़यालात का इसमें कुछ भी दखल नहीं होता, और ना इंसान के इख्तियार में है कि किसी नौ का तकद्दुस और पाकीज़गी हासिल करके या कोई और हीला और तदब्बुर बजा लाकर खानखा वो इल्हाम अपने नफ्स पर आप ही खोल दिया करे और अनवारे गैबिया और अमूर पिनहानी और असरार आसमानी पर जब चाहे आप ही मुत्तले हो जाए। क्योंकि अगर ऐसा हो सकता तो इंसान भी खुदा की तरह ज़र्रे ज़र्रे का इल्म रखता और कोई चीज़ उस पर पोशीदा न रह सकती, और जिन मालूमात से उसका इकबाल चमकता और उसकी आफात दूर होती, वो सब मालूमात अपने तकद्दुस और पाकीज़गी की जहत से आप ही हासिल कर लेता और कभी उसको किसी जहत से तकलीफ़ और रंज ना पहुँचता। मगर ताज्जुब कि पंडित साहिब ने बावजूद इस कदर इनकार और इसरार के जो उनको कलाम इलाही के बारे में है, फिर भी उन्होंने हमारे इन दलाइल और बराहीन को कि जो ज़रूरत कलाम इलाही पर बतौर यकीनी और कतई नातिक हैं तोड़ कर नहीं दिखलाया, बल्कि उनकी तरफ तवज्जो ही नहीं की।
ظاہر ہے کہ جس حالت میں ہم نے ضرورت کلام الہی اور اس کے تحقق کے وجود پر کامل دلائل لکھ دیے تھے، بلکہ بطور نمونہ بعض علامات پیش بھی کر دیے تھے، تو اس صورت میں اگر پنڈت صاحب حق جو و حق گو ہو کر بحث کرتے تو ان کے لیے بجز اس کے اور کوئی طریق نہ تھا کہ وہ ہمارے دلائل کو توڑ کر دکھلاتے، اور جو کچھ ہم نے ثبوت ضرورت الہام اور ثبوت وجود الہام اپنی کتاب میں دیا ہے، اس ثبوت کو اپنے دلائل بالمقابل سے معدوم اور مرتفع کرتے۔ لیکن پنڈت صاحب کو خوب معلوم ہے کہ اس عاجز نے 2 مرتبہ التواتر 2 خط رجسٹر کرا کر اس غرض سے ان کی خدمت میں بھیجے کہ اگر ان کو اس عادت الہی میں کچھ تردد درپیش ہے کہ وہ ضرور بعض بندوں سے مکالمات اور مخاطبات کرتا ہے اور ان کو ایسی چیزوں اور ایسے علموں سے اپنے خاص کلام کے ذریعے سے مطلع فرماتا ہے کہ جن کی شان عظیم تک وہ خیالات نہیں پہنچ سکتے، کہ جن کا منشا اور منبع صرف انسان کے تخیلات محدودہ ہیں، تو چند روز صدق اور صبر سے اس عاجز کے پاس ٹھہر کر اس صداقت کو جو ان کی نظر میں ممتنع اور محال اور خلاف قوانین نیچر ہے بچشم خود دیکھ لیں، اور پھر صادقوں کی طرح وہ راہ اختیار کریں جس کا اختیار کرنا صادق آدمی کے صدق کی شرط اور اس کی صاف باطنی کی علامت ہے۔ مگر افسوس کہ پنڈت صاحب نے باوجود سنیاس دھارنے کے اس امر کو، جو حقیقی سنیاس کی پہلی نشانی ہے، سچے طالبوں کی طرح قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے جواب میں قرآن شریف کی نسبت بعض کلمات اپنے خط میں ایسے لکھے کہ جو ایک سچے خدا ترس کی قلم سے ہرگز نہیں نکل سکتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پنڈت صاحب کو صداقت حقانی سے صرف انکار ہی نہیں بلکہ عداوت بھی ہے، ورنہ جس حالت میں تحقق کے وجود کلمات اللہ پر عقلی اور مشہودی طور پر ایک بھارا ثبوت دیا گیا ہے اور ہر طرح کے وساوس کی بیخ کنی کر دی گئی ہے، اور ہر یک قسم کی تشفی اور تسلی کے لیے یہ عاجز ہر وقت مستعد کھڑا ہے، تو پھر بجز بغض اور عداوت ذاتی کے اور کون سی وجہ ہے جو پنڈت صاحب کو حق کے قبول کرنے سے روکتی ہے؟ اب یہ بھی دیکھیے کہ بمقابلہ ہماری تحقیقات کے پنڈت صاحب کے عذرات کیا کیا ہیں۔ پہلے سب سے آپ یہ فرماتے ہیں کہ براہم لوگ الہام کے قائل تو ہیں، مگر جہاں تک وہ اپنے اصل معنوں اور طبی طریقے سے متعلق ہے، پھر طبی طریقے کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ وہ کوئی کلام مقرر اور معین نہیں کہ جو بطور خارق عادت کسی کے دل پر نازل ہوتا ہو اور ایسے امور پر مشتمل ہوتا ہو کہ جو انسانی طاقتوں سے برتر ہوں، بلکہ وہ معمولی خیالات ہیں کہ جو حسب مراتب ہر انسان کے دل میں خدا کی طرف سے گزرا کرتے ہیں، کیونکہ خدا کی روح کامل و حاضر و ناظر و علت العلل ہونے کی وجہ سے ہر یک ذرہ اور ہر یک روحانی انسان میں کام کرتی رہتی ہے۔ بس جو شخص جس قدر روحانی نعمتوں اور خدا کی قربت کا بھوکا اور پیاسا ہوتا ہے، جس قدر اندرونی زندگی کو مقدس رکھتا ہے، جس قدر اپنے تئیں خدا کے حوالے کرتا ہے، اور جس قدر ادراک اور ایمان صاف رکھتا ہے، اسی قدر وہ اس طبعی فیض سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اس فیض کی ابتدا اسی دن سے ہے جس دن سے انسان کی پیدائش ہے۔ یہ الہام باطنی ہے کہ جو روح انسانی میں ہوتا ہے، اس لیے روح انسانی خدا کی زندہ الہامی کتاب ہے۔ پھر بعد اس کے فرماتے ہیں کہ چونکہ انسانیت میں نفسانیت بھی شامل ہے، اس لیے وہ خیالات جو انسانوں کے دلوں میں گزرتے ہیں، جن کا نام براہم لوگوں کے نزدیک الہام یا القاء ہے، وہ اعتماد کلی کے لائق نہیں ہیں،
بلکہ براہم لوگ ان خیالات کی تصدیق کے لیے کہ جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھتے ہیں اخلاقی قوتوں کو کسوٹی قرار دیتے ہیں، اور جس قوت کے ذریعے سے یہ فیصلہ کرتے ہیں اس کو عقل کہتے ہیں۔ یہ خلاصہ تقریر پنڈت صاحب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پنڈت صاحب کی ان تمام تقریروں سے مطلب یہ نکلتا ہے کہ جن چیزوں کا نام پنڈت صاحب اور ان کے بھائی الہام رکھتے ہیں وہ فقط عام خیالات ہیں کہ جو عام انسانوں کے دلوں میں عام طور پر گزرا کرتے ہیں، اور جو با اقرار پنڈت صاحب احتمال غلطی اور خطا سے خالی نہیں ہیں۔ لیکن خدا کی کتابوں میں جس الہام کو خدا کا کلام اور وحی اللہ اور مخاطبات حضرت احدیت بولا جاتا ہے وہ نور ہی الگ ہے جو انسانی خیالات اور بشری طاقتوں سے برتر و اعلیٰ ہے۔ پنڈت صاحب اس نور آسمانی کی نسبت جو ایک غیبی آواز ہے جس میں انسان کے خیال اور اس کی طبیعت کا ایک ذرہ دخل نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ بوجہ اس کے کہ نیچر کے برخلاف ہے اور ایک امر خارق عادت ہے، اس لیے ممتنع اور محال ہے اور ہرگز جائز نہیں کہ خدا اپنا کلام کسی بشر پر نازل کرے، بلکہ الہام انہی خیالات کا نام ہے کہ جو عام طور پر لوگوں کے دلوں میں معمولی اور پیدائشی طریق پر اٹھا کرتے ہیں، اور کبھی سچے اور کبھی جھوٹے، اور کبھی صحیح اور کبھی غلط، اور کبھی پاک اور کبھی ناپاک ہوتے ہیں، اور ان میں کوئی ایسی خصوصیت نہیں ہوتی کہ جو انسانی طاقتوں سے بلند تر ہو، بلکہ وہ تمام انسانی طاقتوں کی حد میں پیدا ہوتے ہیں اور انسانی طبیعت ان کا سرچشمہ ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ پنڈت صاحب نے ان چند سطروں کے لکھنے میں اپنا وقت ناحق ضائع کیا۔ اگر پنڈت صاحب اپنی اس تحریر سے پہلے کتاب ھذا کے حصہ سوم کے صفحہ 212، 213، 214، 215 کو ذرا غور سے پڑھ لیتے تو ان پر صاف کھل جاتا کہ اس قسم کے خیالات خدا کا کلام نہیں کہلاتے، یہ خیالات خلق اللہ ہیں جو انسان کی طبیعت کا لازمہ ذاتی ہے، اور خدا کا کلام جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ امر اللہ ہے جو ایک وہبی اور لدنی امر ہے۔ خدا کے کلام کے لیے یہ شرط ضروری ہے کہ جیسے خدا اپنی ذات میں سہو اور خطا اور کذب اور فضول اور ہر یک نقصان اور نالائق امر سے منزہ ہے، ایسا ہی اس کا کلام بھی ہر یک سہو اور خطا اور کذب اور فضول اور ہر طرح کے نقصان اور نالائق حالت سے منزہ اور پاک چاہیے، کیونکہ جو کلام پاک اور کامل چشمے سے نکلا ہے اس پر ہرگز یہ بات جائز نہیں کہ کسی نوع کی اس میں ناپاکی یا نقصان پایا جاوے، اور ضرور ہے کہ وہ کلام ان تمام کمالات سے متصف ہو کہ جو خدائے قادر و کامل و قدوس و عالم الغیب کے کلام میں ہونی چاہیے۔ لیکن پنڈت صاحب آپ اقراری ہیں کہ جس چیز کا نام انہوں نے الہام رکھا ہوا ہے وہ ہرگز شک اور شبہ اور سہو اور غلطی اور نقصان اور نالیاقتی سے خالی نہیں، بلکہ ان کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کا الہام ہمیشہ لوگوں کو کفر اور بے ایمانی میں ڈالتا رہا ہے۔ چنانچہ اس نے ابتدائی زمانہ کے لوگوں کو کبھی یہ بتلایا کہ گویا ان کا خدا درخت ہیں، اور کبھی پہاڑوں کو خدا بنا دیا، کبھی طوفان کو، کبھی پانی کو، کبھی آگ کو، کبھی ستاروں کو، کبھی چاند کو، کبھی سورج کو۔ غرض اسی طرح طرح کے خداؤں کی طرف ان کو رجوع دیتا رہا، اور عقل بھی اس الہام کی تصدیق کرتی گئی۔ آخر مدتوں کے بعد اب کچھ تھوڑے ہی عرصے سے الہام اور عقل کو اصلی خدا کا پتہ لگا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس حالت میں پہلے اس سے ہزارہا مرتبہ پنڈت صاحب کے باپ دادوں کے خیالی الہام نے
اور نیز ان کی عقل نے طرح طرح کے دھوکے کھائے ہیں، اور خدا شناسی میں ہمیشہ کچھ کا کچھ سمجھتے رہے، تو اب کیوں کر پنڈت صاحب تسلی کر سکتے ہیں کہ ان کا خیالی الہام اور خیالی اٹکلیں خطا اور غلطی سے محفوظ ہیں؟ کیا ممکن نہیں کہ اس میں بھی کچھ دھوکہ ہی ہو؟ جس حالت میں پنڈت صاحب کا خیالی الہام ہمیشہ خطا اور غلطی میں ابتدائے زمانہ سے ڈوبتا آیا ہے، تو پھر اس کا اعتبار کیا رہا؟ غرض پنڈت صاحب کے الہام کی حقیقت اچھی طرح کھل گئی، اور انہی کے اقرار سے ثابت ہو گیا کہ انہوں نے صرف بے بنیاد خیالات کا نام الہام رکھا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس چیز پر اکثر اوقات جھوٹ غالب ہے، وہ حق شناسی کا آلہ کیوں کر ہو سکے؟ انسان کے اپنے ہی خیالات، جن کا نام بقول پنڈت صاحب الہام ہے، کیوں کر انسان کو غلطی سے بچا سکتے ہیں، اور کیوں کر اس کو وہ تاریک خیال ہر یک تاریکی سے باہر نکال کر یقین کامل کی روشنی تک پہنچا سکتے ہیں؟ بقول پنڈت صاحب انہی پراگندہ خیالات نے، جو ان کے زوم میں باوصف اس پراگندگی کے الہام کے نام سے موسوم ہیں، ابتدائے زمانہ میں جو ایک پاک زمانہ تھا، ایسے لوگوں سے پتھروں کی پوجا کرائی، اور چاند اور سورج کو ان کی نظر میں خدا ٹھہرایا، کہ جو با اقرار پنڈت صاحب الہامی فیض کے پہلے فیض یاب اور الہام یابوں کے صدر نشین تھے، اور سب سے زیادہ خدا کی معرفت کے بھوکے اور پیاسے تھے، اور دلی اخلاص سے اپنے لیے کوئی خدا مقرر کرنا چاہتے تھے، اور اپنی اندرونی زندگی کو بہت مقدس رکھتے تھے، کیونکہ ابھی دنیا میں گناہ نہیں پھیلا تھا اور ست جگ کا زمانہ تھا، اور اپنے تئیں خدا کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ اسی غرض سے تو خود بخود ان کے دل میں یہ بات گدگدائی تھی کہ آؤ اپنے لیے کوئی خدا مقرر کریں، بے خدا ہی نہ رہیں۔ ایمان اور ادراک صاف رکھتے تھے، تبھی تو ان کو ایک باریک بات سوجھی، اور خود بخود بیٹھے بٹھائے خدا کی تلاش میں پڑ گئے۔ بس جس حالت میں بقول پنڈت صاحب ایسے پاک لوگ، جو پرمیشر کی پر حکمت پیدائش کا پہلا نمونہ تھا، اور حال کے زمانے کے انواع اقسام کے تعصبات اور آلودگیوں سے پاک، اور دلی جوش سے صانع عالم کی تلاش میں مصروف تھے، اور اپنی تازہ پیدائش اور پیدا کنندہ کے تازہ فعل سے ذاتی واقفیت رکھتے تھے، ان کے الہام اور عقل کا یہ حال ہو کہ پتھروں اور پہاڑوں کی پوجا شروع کر دیں، اور چاند اور سورج اور آگ اور ہوا کو اپنا پیدا کنندہ سمجھ بیٹھیں، تو پھر پنڈت صاحب کا ایسا الہام اور ایسی عقل، جس نے پہلی دفعہ ہی ایسی رہزنی کی دوسرے لوگوں کی طبیعت کو، کہ جو غفلت کے زمانوں میں اور صدہا ظلمتوں کے وقت میں پیدا ہوئے ہیں، کیوں کر راہ راست پر لاوے گا؟ کیونکہ یہ لوگ تو اپنے سلسلہ نوعی کی تازہ پیدائش سے بھی واقف نہیں ہیں، اور بباعث غلبہ حب دنیا اور طرح طرح کے فسادوں کی زندگی بھی مقدس نہیں رکھتے، اور خدا کی قربت کے بھوکے اور پیاسے بھی نہیں، بلکہ انسانی گورنمنٹ کی قربت کے بھوکے اور پیاسے ہیں۔ بس جبکہ پنڈت صاحب کے خیالی الہام کا پاک زمانوں میں وہ اثر ہوا کہ مخلوق چیزوں کو خدا سمجھ بیٹھے، تو اس تاریک زمانے میں ایسے الہام کی یہ تاثیر ہونی چاہیے کہ لوگ خدا سے ہی انکار کریں۔ غرض پنڈت صاحب جو ایسے خیالات کا نام الہام رکھتے ہیں، جن سے با اقرار ان کے ابتدا سے غلطی ہوتی چلی آئی ہے، یہ پنڈت صاحب کا خیال، یا یوں کہو کہ ان کا خیالی الہام سراسر غلط اور جھوٹ ہے، اگرچہ انسانی خیالات کا علت و علل بھی خدا ہے، اور خدا ہی دلوں میں ڈالتا ہے اور عقلوں کو راہ دکھاتا ہے، لیکن وہ الہام کو جو حقیقت میں خدا کا پاک کلام ہے اور اس کا آواز اور اس کی وحی ہے، وہ انسان کے فطرتی خیالات سے برتر و اعلیٰ ہے۔ وہ حضرت خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اس کے ارادے سے کاملوں کے دلوں پر نازل ہوتا
اور خدا کا کلام ہونے کی وجہ سے خدا کی برکتوں کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے، خدا کی قدرتوں کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے، خدا کی پاک سچائیوں کو اپنے ہمراہ رکھتا ہے۔ لا ریب فی ہونا اس میں ایک ذاتی خاصیت ہے، اور جس طرح خوشبو عطر کے وجود پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح وہ خدا کی ذات اور صفات کے وجود پر قطعی اور یقینی دلالت کرتا ہے۔ لیکن انسان کے اپنے ہی خیالات یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جس طرح انسان پر ذوف مخلوقیت ہے، اسی طرح انسانی خیالات پر وہ ذوف غالب ہے۔ جو کچھ قادر مطلق کے چشمے سے نکلتا ہے وہ اور چیز ہے، اور جو کچھ انسانی طبیعت سے پیدا ہوتا ہے وہ اور ہے۔ مناسب ہے کہ پنڈت صاحب حصہ سوم کے صفحہ 212 سے 215 تک پھر دیکھیں، یا انہیں کلام الہی اور خیالات انسانی میں فرق معلوم ہو، اور جو پنڈت صاحب بار بار عقل پر ناز کرتے ہیں، یہ ناز ان کا بھی سراسر بیجا ہے۔ ہم نے اسی حصہ سوم میں بتفصیل لکھ دیا ہے کہ مصنوعات صانع کے وجود کو بحیثیت موجودیت ہرگز ثابت نہیں کرتی، بلکہ اس کے وجود کی ضرورت کو ثابت کرتی ہیں، اور وہ بھی بطور ظنی۔ لیکن خدا کا کلام اس کی موجودیت کو قطعی اور یقینی طور پر ثابت کرتا ہے، نہ یہ کہ صرف اس کی ضرورت کو ثابت کرے۔ اسی طرح مصنوعات کے ملاحظہ سے خدا کا ازلی اور قدیم ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ مصنوعات خود ازلی اور قدیم نہیں، پھر دوسرے کا ازلی ہونا کیوں کر ثابت کر سکیں؟ حادث جو اپنی ذات میں نو پیدا اور مستحدث ہے، خدا تعالیٰ کے وجود کی ضرورت کو صرف اسی حد تک ثابت کرے گا جس حد تک حادث کی انتہا ہے، یعنی جو اس کے ظہور اور حدوث کی حد ہے، اور پھر بعد اس کے بذریعہ حادث ثابت نہیں ہوتا کہ وجود کائنات سے پہلے خدا تعالیٰ ازلی طور پر ہمیشہ موجود تھا یا نہیں۔ بس جو علم وجود باری بذریعہ وجود حادثات حاصل کیا جاتا ہے، نہایت ہی تنگ اور منقبض اور ناقص علم ہے، جو انسان کو شکوک اور شبہات کے ورطہ سے ہرگز نہیں نکالتا، اور جہل کی تاریکی اور ظلمت سے باہر نہیں لاتا، بلکہ طرح طرح کے ترددات میں ڈالتا ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کی معرفت کا مدار صرف عقلی علم پر تھا، ان کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا، اور اپنے عقائد میں بہت سی تاریکی اور ظلمات کو ساتھ لے گئے۔ انسان اگر تعصب اور ضد سے بکلی الگ ہو کر، اور اپنے تئیں ایک سچا طالب حق بنا کر، اور فی الحقیقت معرفت الہی کا بھوکا اور پیاسا بن کر، اپنے دل میں آپ ہی سوچے کہ مجھ کو خدا کی ہستی اور اس کی قادریت اور تمام صفات کاملہ پر یقین حاصل کرنے کے لیے، اور عالم معاد اور معاملہ جزا سزا کو بطور علم قطعی و ضروری جاننے کے لیے کیا کیا ذخیرہ معرفت درکار ہے؟ کیا میں اپنی خوشحالی دائمی کو صرف اسی مرتبہ علم سے حاصل کر سکتا ہوں کہ جو ظنی طور پر بذریعہ عقل حاصل ہوتا ہے، یا خداوند کریم و رحیم نے میرے لیے کوئی اور بھی راہ رکھا ہے؟ کیا اس نے میری تکمیل معرفت کے لیے کوئی اور راہ نہیں رکھا، اور مجھ کو صرف میرے ہی خیالات پر چھوڑ دیا ہے؟ کیا اس نے اس قدر مہربانی کرنے سے دریغ کیا ہے کہ جس جگہ میں اپنے کمزور پاؤں سے پہنچ نہیں سکتا، اس جگہ وہ اب اپنی ربانی قوت سے مجھ کو پہنچا دے، اور جن باریک چیزوں کو میں اپنی ضعیف آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، وہ مجھ کو اپنی عمیق نگاہ کی مدد سے آپ دکھا دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ میرے دل کو ایک دریا کی پیاس لگا کر پھر مجھ کو ایک ناچیز قطرہ پر جو قلت معرفت کی بدبو سے بھرا ہوا ہے روک رکھے؟ کیا اس کے وجود اور بخشش اور رحمت اور قدرت کا یہی تقاضا ہے؟ کیا اس کی قادریت یہیں تک ہے کہ جو کچھ عاجز بندہ
اپنے طور پر ہاتھ پاؤں مار کر خدا کے وجود کی نسبت کوئی ڈھکوسلا اپنے دل میں قائم کرے، اسی پر اس کی معرفت کو ختم کرا دے اور اپنی الوہیت کی خاص قوتوں سے اس کو معرفت حقانی کے عالم کا سیر نہ کرا دے، تو جب طالب حق ایسے سوالات اپنے دل سے کرے گا تو ضرور وہ اپنے دل سے یہی محکم جواب پاوے گا کہ بلا شبہ خدائے تعالیٰ کی بے انتہا بخشائشوں کا یہی تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے عاجز بندے کی آپ دستگیری کرے، گم گشتہ کو آپ راہ دکھاوے، کمزور کا آپ ہاتھ پکڑے۔ کیا ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ قادر ہو کر، توانا ہو کر، رحیم ہو کر، کریم ہو کر، حی ہو کر، قیوم ہو کر اپنی طرف سے ہمیشہ خاموشی اختیار کرے اور بندہ جاہل اور نابینا اس کی جستجو میں آپ ٹکریں مارتا پھرے؟ ناتوانان را کجا تاب و توان تا نشان یابند خود زان به نشان. اهل کوران رهنما جوید به راه، رهبری از دانش کوران مخواه. عقل ما از بهر زاری و بکاست، دفع آزار جهالت از خداست. عقل طفل است این که گرید زار زار، شیر جز مادر نیاید زینهار. سو اے ناظرین، اس مضمون میں انصاف سے نظر کرو اور غور اور تعمق سے سوچو، ہوشیار رہو اور کسی دھوکہ دہندہ کے دھوکہ میں مت آؤ۔ اپنے دلوں سے آپ ہی پوچھ لو کہ تمہارے دل کس قدر یقین کے خواہش مند ہیں۔ کیا فقط تمہارے اپنے ہی افسردہ خیال تمہارے دلوں کو پوری تسلی دے سکتے ہیں؟ کیا تمہارے روح اس بات کے خواہاں نہیں ہیں کہ تم اس دنیا میں کامل یقین تک پہنچ جاؤ اور نابینائی سے خلاصی پاؤ؟ تم سچ سچ کہو، کیا تمہیں اس بات کی طلب نہیں کہ تمہاری ظلمت اور حیرت دور ہو اور وہ شبہات جو تمہارے دلوں میں مخفی ہیں، جن کو تم ظاہر بھی نہیں کر سکتے، دور ہو جائیں؟ بس اگر الہی معرفت کا کچھ جوش ہے تو یقیناً سمجھو کہ اس دنیا میں خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ اس نے ہر یک چیز کے دریافت کرنے کے لیے یا حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو اعلیٰ ٹھہرا دیا ہے، اور عقل کا صرف یہی کام ہے کہ اس آلے کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے، لیکن آپ اس آلے کا کام نہیں دے سکتی۔ مثلاً آٹا پیسنے کے لیے چکی کی ضرورت تو عقل ثابت کرتی ہے، مگر یہ بات نہیں کہ عقل آپ ہی چکی بن جاوے اور آٹا پیسنے لگے۔ اسی طرح آج تک صدہا آلات کی عقل نے راہبری کی ہے، لیکن کام وہی انجام کو پہنچا ہے جس کو آلے نے انجام دیا ہے، اور جس کام کا آلہ میسر نہیں آیا وہاں عقل حیران رہی ہے۔ بس دنیا کے تمام کاروبار پر نظر ڈال کر دیکھ لو کہ غایت درجہ کی صحیح عقل کی یہی ہے کہ اس کو کسی کام کے انجام دینے کے لیے کسی آلے کا خیال دل میں پیدا ہو جائے۔ مثلاً عقل نے یہ سوچا کہ عبور دریا کے لیے کوئی آلہ چاہیے، تو کشتی کی صورت دل میں جم گئی، اور پھر کشتی بنانے کا ایک مادہ میسر آ گیا جو دریا پر چلتا ہے اور ڈوبتا نہیں۔ سو اس مادے کے میسر آنے سے کشتی بن گئی۔ علی ھذا القیاس ہزارہا اور آلات ہیں جن سے دنیا کا دھندا چلتا ہے،
اور ہر جگہ عقل کا صرف اتنا منصب ہے کہ وہ آلے کی ضرورت کو ثابت کرتی ہے اور یہ بیان کر دیتی ہے کہ اس قسم کا آلہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ آپ آلہ مطلوبہ کا کام دے سکتی ہے۔ اب سمجھنا چاہیے کہ عقل سلیم اس بات کو ببداہت سمجھتی ہے کہ عالم ثانی کے واقعات اور صانع عالم کی ہستی اور اس صانع کی مرضیات اور غیر مرضیات اور جزا سزا کی کیفیات اور کمیات اور ارواح کے خلوت اور بقا کے یقینی حالات معلوم کرنا، یہ ایک ایسا باریک اور دقیق امر ہے کہ بجز ایک سماوی آلے کے صحیح اور یقینی طور پر ہرگز معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور جس طرح عقل نے دنیا کے احسن انتظام کے لیے ہزارہا آلات کی ضرورت ثابت کی ہے، اسی طرح اس جگہ بھی عقل سلیم اس نادیدہ عالم کا قطعی طور پر پتہ دریافت کرنے کے لیے ایک آسمانی آلے کی ضرورت قرار دیتی ہے، تا اس قادر مطلق کی ہستی جس کے سمجھنے میں لاکھوں عقل مندوں نے دھوکے کھائے ہیں یقینی اور قطعی طور پر معلوم ہو جاوے۔ اور اسی طرح عالم جزا سزا بھی قطعی طور پر معلوم ہو، تا طالب حق ظنیات سے ترقی کر کے اسی عالم میں حضرت باری تعالی اور اس کی صفات کاملہ اور عالم آخرت کو بعین الیقین دیکھ لے۔ اور وہ آلہ جو اس مرتبہ اعلیٰ یقین تک پہنچاتا ہے کلام الہی ہے، جس کے ذریعے سے انسان بیقین کامل خدائے تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ اور عالم جزا سزا کو سمجھ لیتا ہے۔ اور خدائے تعالیٰ نے لاکھوں انسانوں کو اس مرتبہ معرفت تک پہنچا کر ثابت کر دکھایا ہے کہ یہ آلہ خدا شناسی کا فی الواقعہ دنیا میں موجود ہے۔ اور جو شخص اس سماوی آلے سے روشنی حاصل نہیں کرتا وہ اس اندھے کی مانند ہے کہ جو ایک ایسی راہ میں چلتا ہے جس میں جا بجا خندقیں ہیں اور ہر یک طرف بڑے بڑے گڑھے ہیں، اس کو کچھ خبر نہیں کہ سلامتی کی راہ کدھر ہے، کچھ پتہ نہیں کہ بچاؤ کی طرف کون سی ہے، کچھ خبر نہیں کہ انجام قدم اٹھانے کا کیا ہے، نہ آپ دیکھ سکتا ہے نہ کسی رہنما کا دامن پکڑا ہوا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ آخر کس جگہ کا منہ دیکھنا نصیب ہے، اور نہ یہ یقین ہے کہ جس مطلب کے لیے اس نے قدم اٹھایا ہے وہ مطلب ضرور حاصل ہو جائے گا، بلکہ آنکھیں بھی اندھی ہیں اور دل بھی اندھا ہے۔ پھر ایک اور وسوسہ جو پنڈت صاحب کے دل کو پکڑتا ہے یہ ہے کہ الہامی کتاب کسی انسان کے لیے اس کے ایمان کی بنیاد نہیں ہو سکتی۔ کیوں بنیاد نہیں ہو سکتی؟ اس کی دلیل آپ یہ لکھتے ہیں کہ الہامی کتاب کے تسلیم کرنے سے پہلے ضرور ہے کہ خدا پر ایمان قائم کر لیا جاوے۔ ہر یک پیغمبر یا رشی جس پر خدا کا کلام نازل ہوا اس نے کلام پر ایمان لانے سے پہلے متکلم کے وجود کو تسلیم کیا ہے، کیونکہ کسی کلام پر ایمان لانے سے پہلے خود کلام کرنے والے کو مان لینا لازمی ہے۔ پس ظاہر ہے کہ پیغمبروں نے کلام کے نازل کنندہ کے وجود کا یقین بذریعہ اسی کلام کے حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کلام کے نزول سے پہلے ہی ان کو اپنی اندرونی فطرت کی گواہی سے وہ یقین حاصل تھا۔ یہ دلیل پنڈت صاحب نے کلام الہی کے غیر ضروری ہونے پر گویا اپنی عقل کا تمام رس نچوڑ کر پیش کی ہے،
لیکن ہر یک عاقل پر سوچنے سے ظاہر ہوگا کہ یہ پنڈت صاحب کا سراسر وہم ہے کہ جو ان کے دل میں ایک صداقت کی غلط فہمی سے پیدا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پنڈت صاحب ان دونوں امروں متذکرہ ذیل کو اجتماع ضدین قرار دیتے ہیں، یعنی یہ کہ بے خبر بندے پر جو خدا کی ذات اور صفات سے بے خبر ہے کلام الہی نازل ہو، اور ساتھ ہی وہ قادر خدا بذریعہ اپنی اس پاک کلام کے اپنے وجود پر آپ مطلع کرے۔ یہ دونوں باتیں پنڈت صاحب کی نظر میں ضدین ہیں جو ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتیں، حالانکہ ان دونوں باتوں کا جمع ہونا کسی عاقل کے نزدیک اجتماع ضدین میں داخل نہیں۔ جس حالت میں انسان بھی اپنے کلام کے ذریعے سے دوسرے انسان کو اپنے وجود سے اطلاع دے سکتا ہے، تو پھر وہ اطلاع دہی خدائے تعالیٰ سے کیوں غیر ممکن ہے؟ کیا وہ پنڈت صاحب کے نزدیک اس بات پر قادر نہیں کہ بذریعہ اپنے کامل اور قادرانہ کلام کے جو تجلیات الوہیت پر مشتمل ہے اپنے وجود سے مطلع کرے؟ اور اگر پنڈت صاحب کے دل کو یہ وسوسہ پکڑتا ہے کہ جس قدر نبی آئے وہ بلا شبہ کلام الہی کے نازل ہونے سے پہلے خدا پر یقین رکھتے تھے، بس اس سے ثابت ہے کہ وہ یقین انہی کی فطرت اور عقل سے ان کو حاصل ہوا تھا، لیکن واضح ہو کہ یہ وسوسہ محض قلت تدبر سے ناشی ہے، کیونکہ اس یقین کا باعث کسی طور سے مجرد عقل اور فطرت نہیں ہو سکتے۔ انبیاء کسی جنگل میں اکیلے پیدا نہیں ہوئے تھے تا یہ کہا جائے کہ انہوں نے الہام پانے سے پہلے بذریعہ سلسلہ سماعی بھی جس کی الہام الہی سے بنیاد چلی آتی ہے خدا کا نام نہیں سنا تھا، اور صرف اپنی فطرت اور عقل سے خدا کے وجود پر یقین رکھتے تھے، بلکہ ببداہت ثابت ہے کہ خدا کے وجود کی شہرت اس کلام الہی کے ذریعے سے دنیا میں ہوئی ہے کہ جو ابتدائے زمانہ میں حضرت آدم پر نازل ہوا تھا۔ پھر بعد حضرت آدم کے جس قدر انبیاء وقتاً فوقتاً زمانے کی اصلاح کے لیے آتے رہے، ان کو قبل از وحی خدا کے وجود سے یاد دلانے والی وہی سماعی شہرت تھی جس کی بنیاد حضرت آدم کے صحیفے سے پڑی تھی۔ بس وہی سماعی شہرت تھی جس کو نبیوں کی مستعد اور پرجوش فطرت نے فی الفور قبول کر لیا تھا، اور پھر خدا نے بذریعہ اپنے خاص کلام کے مراتب اعلیٰ یقین اور معرفت تک ان کو پہنچا دیا تھا، اور اس نقصان اور قصور کو پورا کر دیا تھا کہ جو محض سماعی شہرت کی پیروی سے عائد حال تھا۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وجود کی شہرت بطور سماعی چلی آتی ہے، اور سماعی سلسلے کی بنیاد وہ الہام ہے جو پہلے پہل خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم ابو البشر کو ہوا تھا، اور اس پر دلیل یہی کافی ہے کہ یہ بات نہایت بدیہی ہے کہ ابتدا میں خداوند قادر مطلق کی ہستی کا پتہ اسی شے کے ذریعے سے لگا ہے کہ جس میں اب بھی پتہ لگانے کی قدرت مستقلہ حاصل ہے، سو وہ قدرت مستقلہ صرف کلام الہی میں پائی جاتی ہے، کیونکہ اب بھی کلام الہی میں یہ اقتدار موجود و مشہود ہے کہ وہ امور پنہانی پر جیسا کہ چاہیے صحیح اطلاع دے سکتا ہے، اور گزشتہ خبریں بھی ظاہر کر سکتا ہے، اور ذات باری کی غائبانہ ہستی کا ٹھیک نشان بھی دے سکتا ہے، اور اپنے طریقے خارق عادت سے اس پر یقین بھی بخش سکتا ہے، اور عالم ثانی کے حقائق اور کیفیتوں پر بھی مفصل طور پر مطلع کر سکتا ہے، جیسا کہ اسی زمانے میں ملہمین کے تجارب صحیحہ
اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، لیکن یہ جوہر عقل میں موجود نہیں ہے۔ چنانچہ یہ بات بپایۂ ثبوت پہنچ چکی ہے کہ جس بچہ نوپیدا کو سلسلہ سماعی کی تعلیم سے بکلی محروم رکھ کر صرف اس کی عقل پر اس کی خدا شناسی کو چھوڑا جاوے تو وہ خدا کی ہستی اور اس کی صفات کاملہ اور عالم جزا سزا سے بکلی بے خبر رہتا ہے۔ بس چونکہ معرفت حقہ کی تعلیم کا اقتدار صرف کلام الہی میں ثابت ہے، عقل میں ثابت نہیں، اس لیے ہر یک عاقل کو ماننا پڑتا ہے کہ ایمان اور دین کی بنیاد کلام الہی ہے، خیالات عقلیہ ہرگز بنیاد نہیں ہیں۔ اگرچہ استعداد عقلی نفس انسان میں موجود ہے، مگر وہ استعداد بغیر رہبری کلام الہی کے ناکارہ ہے۔ جیسے استعداد بصارت آنکھوں میں موجود تو ہے، مگر بغیر آفتاب کے کچھ چیز نہیں، اور جس طرح آفتاب کی روشنی اپنے وجود کو بھی ثابت کرتی ہے اور آفتاب کے وجود کی طرف بھی راہبر ہے، اسی طرح خدا کا کلام اپنی ذاتی روشنی اور صداقت اور بے مثل ہونے کی وجہ سے اپنا من جانب اللہ ہونا بھی ثابت کرتا ہے، اور خدائے تعالیٰ کی ہستی کی طرف بھی یقینی اور قطعی طور پر راہبر ہے۔ پھر پنڈت صاحب نے پرچہ دھرم جیون جنوری 1883 میں یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ دانشمند انسان ایسی کتاب تالیف کر سکتا ہے کہ جو کمالات میں مثل قرآن شریف کے یا اس سے بڑھ کر ہو۔ اب چونکہ پنڈت صاحب بھی دانشمند ہی ہیں، بلکہ اپنی قوم کے ریفارمر اور مصلح ہونے کا دم مارتے ہیں، اس لیے یہ بار ثبوت انہی کے ذمے ہے کہ وہ ایسی کتاب تالیف کر کے دکھلاویں، اور جس طرح قرآن شریف باوجود کمال ایجاز جامع تمام حقائق و دقائق ہے، اور جس طرح قرآن شریف باوجود التزام حق اور حکمت اور صداقت کے اعلیٰ درجے کی فصاحت اور بلاغت پر ہے، اور جس طرح قرآن شریف اعلیٰ درجے کی پیشین گوئیوں اور امور غیبیہ سے بھرا ہوا ہے، اور جس طرح قرآن شریف اپنی پاک تاثیروں کی وجہ سے سچے طالبوں کے دلوں کو پاک کر کے آسمانی روشنی سے منور کرتا ہے، اور ان میں وہ خاص برکتیں پیدا کرتا ہے کہ جو دوسرے مذہبوں میں نہیں پائی جاتی، جیسا کہ ہم نے ان سب باتوں کو اپنی کتاب میں ثابت کر دیا ہے اور کامل ثبوت دے دیا ہے۔ اسی طور اور شان کی کوئی اور کتاب تالیف کر کے پیش کریں۔ ندارت کسے باتو نا گفت کار، ولیکن چو گفتی دلیلش بیار۔ لیکن ہم پنڈت صاحب پر ظاہر کرتے ہیں کہ کسی انسان کے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ وہ امور متذکرہ بالا کو جو طاقتیں انسانی سے بلند تر ہیں اپنے کلام میں پیدا کر سکے، مگر خدا کے کلام میں ان امور کا جمع ہونا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہے، کیونکہ جیسا کہ خدا بے مثل و مانند ہے، اسی طرح جو چیز اسی کی طرف سے صادر ہے وہ بے مثل و مانند چاہیے، جس کی نظیر بنانے پر انسان قادر نہ ہو سکے۔ بس قرآن شریف نے جو اپنے کمالات میں بے مثل ہونے کا دعویٰ کیا ہے، یہ کوئی بے موقع دعویٰ نہیں، یہ وہی قانون قدرت کا مسئلہ ہے جس پر چلنا انسان کی دانشمندی ہے، جس سے انحراف کرنا حماقت کی نشانی ہے۔ ذرا اپنے ہی دل میں سوچ کر آپ انصافاً فرمائیے
کہ خدا کے کلام کا بے نظیر ہونا قانون قدرت کے لحاظ سے لازم ہے یا نہیں؟ اگر آپ کے نزدیک لازم نہیں اور خدا کے کاموں میں شرکت غیر بھی جائز ہے، تو پھر صاف یہی کیوں نہیں کہتے کہ ہم کو خدا کے واحد لا شریک ہونے میں ہی کلام ہے؟ کیا آپ اس بدیہی بات کو سمجھ نہیں سکتے کہ خدا کی وحدانیت تب ہی تک ہے جب تک اس کی تمام صفات شرکت غیر سے منزہ ہیں؟ اگر خدا کے کلام کی یہ حیثیت ہو کہ انسان بھی ایسا ہی کلام بنا سکے تو گویا خدا کی ساری حیثیت معلوم ہو گئی، گویا اس کی خدائی کا سارا بھید ہی کھل گیا۔ حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ اس بات پر عیسائیوں کو بھی نہایت توجہ سے غور کرنی چاہیے کہ خدائے بے مثل و مانند اور کامل کے کلام میں کن کن نشانیوں کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ ان کی انجیل بوجہ محرف اور مبدل ہو جانے کے ان نشانیوں سے بالکل بے بہرا اور بے نصیب ہے، بلکہ الہی نشان تو یک طرف رہے، معمولی راستے اور صداقت بھی کہ جو ایک منصف اور دانش مند متکلم کے کلام میں ہونی چاہیے، انجیل کو نصیب نہیں۔ کم بخت مخلوق پرستوں نے خدا کے کلام کو، خدا کی ہدایت کو، خدا کے نور کو اپنے ظلمانی خیالات سے ایسا ملا دیا کہ اب وہ کتاب بجائے راہبری کے راہزنی کا ایک پکا ذریعہ ہے۔ ایک عالم کو کس نے توحید سے برگشتہ کیا؟ اسی مصنوعی انجیل نے۔ ایک دنیا کا کس نے خون کیا؟ انہی تالیفات اربعہ نے، جن اعتقادوں کی طرف مخلوق پرستوں کا نفس امارہ جھکتا گیا، اسی طرف ترجمہ کرنے کے وقت ان کے الفاظ بھی جھکتے گئے، کیونکہ انسان کے الفاظ ہمیشہ اس کے خیالات کے تابع ہوتے ہیں۔ غرض انجیل کی ہمیشہ کایا پلٹ کرتے رہنے سے اب وہ کچھ اور ہی چیز ہے، اور خدا بھی اس کی تعلیم موجودہ کے روح سے وہ اصلی خدا نہیں کہ جو ہمیشہ حدوث اور تولد اور تجسم اور موت سے پاک تھا، بلکہ انجیل کی تعلیم کے روح سے عیسائیوں کا خدا ایک نیا خدا ہے، یا وہی خدا ہے کہ جس پر بدقسمتی سے بہت سی مصیبتیں آئیں، اور آخری حال اس کا پہلے حال سے کہ جو ازلی اور قدیم تھا بالکل بدل گیا، اور ہمیشہ قیوم اور غیر متبدل رہ کر آخر کار تمام قیومی اس کی خاک میں مل گئی۔ ماں سوائے اس کے عیسائیوں کے محققین کو خود اقرار ہے کہ ساری انجیل الہامی طور پر نہیں لکھی گئی، بلکہ متی وغیرہ نے بہت سی باتیں اس کی لوگوں سے سن سنا کر لکھی ہیں، اور لوکا کی انجیل میں تو خود لوکا اقرار کرتا ہے کہ جن لوگوں نے مسیح کو دیکھا تھا ان سے دریافت کر کے میں نے لکھا ہے۔ بس اس تقریر میں خود لوکا اقراری ہے کہ اس کی انجیل الہامی نہیں، کیونکہ الہام کے بعد لوگوں سے پوچھنے کی کیا حاجت تھی۔ اسی طرح مرکز کا مسیح کے شاگردوں میں سے ہونا ثابت نہیں، پھر وہ نبی کیوں کر ہوا؟ بہرحال چاروں انجیلیں نہ اپنی صحت پر قائم ہیں اور نہ اپنے سب بیان کے روح سے الہامی ہیں، اور اسی وجہ سے انجیلوں کے واقعات میں طرح طرح کی غلطیاں پڑ گئیں اور کچھ کا کچھ لکھا گیا۔ غرض اس بات پر عیسائیوں کے کامل محققین کا اتفاق ہو چکا ہے کہ انجیل خالص خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ پتہ داری گانوں کی طرح کچھ خدا کا کچھ انسان کا ہے۔ ہاں، بعض ناواقف عیسائی بوجہ اپنی نہایت سادہ لوحی کے کبھی کبھی یہ دعویٰ کر بیٹھتے ہیں کہ انجیل بھی اپنے تعلیم کی روح سے بے مثل و مانند ہے، یعنی انسان اس کی مثل بنانے پر قادر نہیں۔ بس اس سے ثابت ہے کہ تعلیم اس کی خدا کا کلام ہے، اور انجیل کی تعلیم کا بے مثل و مانند ہونا اس طرح پر بیان کرتے ہیں کہ اس میں عفو اور درگزر
اور نیکی اور احسان کے لیے بہت سی تاکید ہے، اور ہر یک جگہ شر کے مقابلے سے منع کیا ہے، بلکہ بدی کے عوض نیکی کرنا لکھا ہے، اور ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری گال بھی پھیر دینے کا حکم ہے۔ بس اس دلیل سے ثابت ہو گیا کہ وہ بے مثل و مانند اور انسانی طاقتوں سے برتر ہے۔ لا حول ولا قوت۔ اے حضرات، یہ نئی منطق آپ کہاں سے لائے جس سے آپ یہ سمجھ بیٹھے کہ جن نصیحتوں میں حلم اور درگزر کی تاکید مزید ہو وہ بے نظیر ہو جایا کرتی ہیں، اور قواعد بشریہ ایسی نصیحتوں کے بیان کرنے سے قاصر ہوتی ہیں؟ یہی تو سمجھ کا پھیر ہے کہ اب تک آپ کو یہ بھی خبر نہیں کہ بے مثل و مانند کا لفظ کسی شے کی نسبت صرف انہی حالتوں میں بولا جاتا ہے کہ جب وہ شے اپنی ذات میں ایسے مرتبے پر واقع ہو کہ جس کی نظیر پیش کرنے سے انسانی طاقتیں عاجز رہ جائیں۔ آپ اپنے دعویٰ میں بار بار اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ انجیل میں ہر جگہ اور ہر موقع میں عفو اور درگزر کرنے کے لیے تاکید ہے، اور ایسی تاکید کسی دوسری کتاب میں نہیں۔ بھلا بہت خوب، یوں ہی صحیح، مگر کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس قدر تاکید انسان نہیں کر سکتا، اور انسانی قوتیں ان تاکیدوں کے بیان سے قاصر ہیں؟ کیا رحم اور عفو کی تاکید بت پرستوں کے پستکوں میں کچھ کم ہے؟ بلکہ سچ پوچھو تو آریہ قوم کے بت پرستوں نے رحم کی تاکید کو اس کمال تک پہنچایا ہے کہ بس حد ہی کر دی۔ ان کے ایک شاستر کا اشلوک اس وقت ہم کو یاد آیا جس پر تقریباً سارے ہندوؤں کا عمل ہے، اور وہ یہ ہے: اہنسا برمو دھرما، یعنی اس سے بڑا دھرم اور کوئی نہیں کہ کسی جاندار کو تکلیف نہ دی جائے۔ اسی اشلوک کے روح سے ہندو لوگ کسی جاندار کو آزار دینا پسند نہیں کرتے، یہاں تک کہ سانپوں کے شر کا بھی مقابلہ نہیں کرتے، بلکہ بجائے ان کے شر کے ان کو دودھ پلاتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پوجا کا نام ان کے مذہب میں ناگ پوجا ہے۔ بعض ہندو اس قدر رحم دل ہوتے ہیں کہ بالوں میں جوئیں جو پڑ جاتی ہیں ان کو بھی اپنے بالوں سے نہیں نکالتے، بلکہ ان کے آرام کی نظر سے اپنے تمام بدن کے بال نہیں کٹاتے، اور آپ دکھ اٹھاتے ہیں تا ان کے استھان میں صورت تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اور بعض ہندو اپنے منہ پر تھیلی چڑھا کر رکھتے ہیں اور پانی پن کر پیتے ہیں تا کوئی جیو ان کے منہ کے اندر نہ چلا جائے، اور اس طرح پر وہ کسی جیو گھات کے موجب نہ ٹھہریں۔ اب دیکھیے اس کمال کا رحم اور عفو انجیل میں کہاں ہے، لیکن باوجود اس کے کوئی عیسائی یہ رائے ظاہر نہیں کرتا کہ ہندو شاستر کی وہ تعلیم بے نظیر اور انسانی طاقتوں سے باہر ہے۔ پھر انجیل کی تعلیم کہ جو حلم اور عفو اور رحم کی تاکید میں اس سے کچھ بڑھ کر نہیں، کیوں کر بے نظیر ہو سکتی ہے؟ افسوس، حضرات عیسائی ذرا نہیں سوچتے کہ اخلاقی امور کو کسی قدر شد و مت سے بیان کرنا اس بات کو مستلزم نہیں کہ انسان ایسی شد و مت سے بیان نہیں کر سکتا، اور اگر مستلزم ہے تو کوئی برہان منطقی اس پر قائم کرنی چاہیے تا اس برہان کے ذریعے سے انجیل کی تعلیم اور ہندوؤں کی پستک بے نظیر بن جائیں۔ مگر جب تک کوئی دلیل بیان نہ ہو تب تک ہم کیوں کر ایسی تعلیموں کا بے نظیر ہونا تسلیم کریں جن کے استخراج کے لیے صریحاً انسان کے نفس میں قوت پاتے ہیں؟ کیا ہم میرا دعویٰ کسی دلیل کے بغیر تسلیم کر لیں، یا ایک امر بدیع البطلان کو حق کے محض مان لیں؟ کیا کریں؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا نکما جھگڑا اور کس درجے کی نادانی ہے کہ ایک بے اصل اور بے ثبوت بات پر اصرار کرتے ہیں، اور جو راستہ صاف اور سیدھا نظر آتا ہے اس پر قدم رکھنا نہیں چاہتے۔ اور لطف یہ کہ انجیل کی تعلیم کامل بھی نہیں چہ جائے کہ اس کو بے نظیر کہا جائے۔ تمام محققین کا اس بات پر اتفاق ہو چکا ہے کہ اخلاق کا کامل مرتبہ صرف
اس میں منحصر نہیں ہو سکتا کہ ہر جگہ و ہر محل میں عفو اور درگزر کو اختیار کیا جائے۔ اگر انسان کو صرف عفو اور درگزر کا ہی حکم دیا جاتا تو صدہا کام کہ جو غضب اور انتقام پر موقوف ہیں فوت ہو جاتے۔ انسان کی صورت فطرت کہ جس پر قائم ہو جانے سے وہ انسان کہلاتا ہے یہ ہے کہ خدا نے اس کی سرشت میں جیسا عفو اور درگزر کی استعداد رکھی ہے ایسا ہی غضب اور انتقام کی خواہش بھی رکھی ہے، اور ان تمام قوتوں پر عقل کو بطور افسر کے مقرر کیا ہے۔ بس انسان اپنی حقیقی انسانیت تک تب پہنچتا ہے کہ جب فطرتی صورت کے موافق یہ دونوں طور کی قوتیں عقل کے تابع ہو کر چلتی رہیں، یعنی یہ قوتیں مثل رعایا کے ہوں اور عقل مثل بادشاہ عادل ان کی پرورش اور فیض رسانی اور رفع تنازع اور مشکل کشائی میں مشغول رہے۔ مثلاً ایک وقت غضب نمودار ہوتا ہے اور حقیقت میں اس وقت علم کے ظاہر ہونے کا موقع ہوتا ہے۔ بس ایسے وقت میں عقل اپنی فہمائی سے غضب کو فروغ کرتی ہے اور علم کو حرکت دیتی ہے، اور بعض وقت غضب کرنے کا وقت ہوتا ہے اور علم پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت میں عقل غضب کو مشتعل کرتی ہے اور علم کو درمیان سے اٹھا لیتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تحقیق عمیق سے ثابت ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں بہت سی مختلف قوتوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اور اس کا کمال فطرتی یہ ہے کہ ہر یک قوت کو اپنے اپنے موقع پر استعمال میں لاوے۔ غضب کی جگہ پر غضب، رحم کی جگہ پر رحم۔ یہ نہیں کہ نرا حلم ہی حلم ہو اور دوسری تمام قوتوں کو معطل اور بیکار چھوڑ دے۔ ہاں، من جملہ تمام اندرونی قوتوں کے قوت حلم کو بھی اپنے موقع پر ظاہر کرنا ایک انسان کی خوبی ہے، مگر انسان کی فطرت کا درخت جس کو خدا نے کئی شاخوں پر جو اس کی مختلف قوتیں ہیں منقسم کیا ہے، صرف ایک شاخ کے سرسبز ہونے سے کامل نہیں کہلا سکتا، بلکہ وہ اسی حالت میں کامل کہلائے گا کہ جب ساری شاخیں اس کی سرسبز و شاداب ہوں اور کوئی شاخ حد موزونیت سے کم یا زیادہ نہ ہو۔ یہ بات ببداہت عقل ثابت ہے کہ ہمیشہ اور ہر جگہ یہی خلق اچھا نہیں ہو سکتا کہ شریر کی شرارت سے درگزر کی جائے، بلکہ خود قانون فطرت ہی اس خیال کا ناقص ہونا ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدبر حقیقی نے انتظام عالم اسی میں رکھا ہے جو کبھی نرمی اور کبھی درشتی کی جائے، اور کبھی عفو اور کبھی سزا دی جائے، اور اگر صرف نرمی ہی ہو یا صرف درشتی ہی ہو تو پھر نظام عالم کی کل ہی بگڑ جاتی ہے۔ بس اس سے ثابت ہے کہ ہمیشہ اور ہر محل میں عفو کرنا حقیقی نیکی نہیں ہے، بلکہ ایسی تعلیم کو کامل تعلیم سمجھنا ایک غلطی ہے جو ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے جن کی نگاہیں انسان کی فطرت کے پورے گہراؤں تک نہیں پہنچتی، اور جن کی نظر ان تمام قوتوں کے دیکھنے سے بند رہتی ہے جو انسان کو اپنے اپنے محل پر استعمال کرنے کے لیے عطا کی گئی ہے۔ جو شخص لگاتار جا بجا ایک ہی قوت کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسری تمام اخلاقی قوتوں کو بیکار چھوڑ دیتا ہے، وہ گویا اس فطرت کو جو خدا نے عطا کی ہے منقلب کرنا چاہتا ہے، اور فعل حکیم مطلق کو اپنی کوتاہ فہمی سے قابل اعتراض ٹھہراتا ہے۔ کیا یہ کچھ خوبی کی بات ہے کہ ہم ہر ایک وقت بغیر لحاظ موقع و مصلحت اپنے گناہگاروں کے گناہوں سے درگزر کیا کریں اور کبھی اس قسم کی ہمدردی نہ کریں
جس میں شریر کی شرارت کا علاج ہو کر آئندہ اس کی طبیعت سدھر جائے۔ ظاہر ہے کہ جیسے بات بات میں سزا دینا اور انتقام لینا مذموم و خلاف اخلاق ہے، اسی طرح یہ بھی خیر خواہی حقیقی کے برخلاف ہے کہ ہمیشہ یہی اصول ٹھہرایا جاوے کہ جب کبھی کسی سے کوئی مجرمانہ حرکت صادر ہو تو جھٹ پٹ اس کے جرم کو معاف کیا جائے۔ جو شخص ہمیشہ مجرم کو سزا کے بغیر چھوڑ دیتا ہے وہ ایسا ہی نظام عالم کا دشمن ہے جیسے وہ شخص کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں انتقام اور کینہ کشی پر مستعد رہتا ہے۔ نادان لوگ ہر محل میں عفو اور درگزر کرنا پسند کرتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ہمیشہ درگزر کرنے سے نظام عالم میں ابتری پیدا ہوتی ہے، اور یہ فعل خود مجرم کے حق میں بھی مضر ہے، کیونکہ اس سے اس کی بدی کی عادت پکتی جاتی ہے اور شرارت کا ملکہ راسخ ہوتا جاتا ہے۔ ایک چور کو سزا کے بغیر چھوڑ دو، پھر دیکھو کہ دوسری مرتبہ کیا رنگ دکھاتا ہے۔ اسی جہت سے خدائے تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں جو حکمت سے بھری ہوئی ہے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، البقرہ آیت 180۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، سورہ المائدہ آیت 33۔ یعنی اے دانش مندو، قاتل کے قتل کرنے اور موذی کی اسی قدر ایذا دینے میں تمہاری زندگی ہے جس نے ایک انسان کو ناحق بے موجب قتل کر دیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر ڈالا۔ اور ایسا ہی فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، سورہ النحل آیت 91۔ یعنی خدا حکم فرماتا ہے کہ تم عدل اور احسان اور ایتاء ذی القربی اپنے اپنے محل پر کرو۔ سو جاننا چاہیے کہ انجیل کی تعلیم اس کمال کے مرتبے سے جس سے نظام عالم مربوط و مضبوط ہے متنزل و فروتر ہے، اور اس تعلیم کو کامل خیال کرنا بھی بھاری غلطی ہے۔ ایسی تعلیم ہرگز کامل نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ ان ایام کی تدبیر ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کا اندرونی رحم بہت کم ہو گیا تھا، اور بے رحمی اور بے مروتی اور سنگ دلی اور کساوت قلبی اور کینہ کشی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور خدا کو منظور تھا کہ جیسا وہ لوگ مبالغے سے کینہ کشی کی طرف مائل تھے، ایسا ہی بمبالغہ تمام رحم اور درگزر کی طرف مائل کیا جاوے۔ لیکن یہ رحم اور درگزر کی تعلیم ایسی تعلیم نہ تھی کہ جو ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکتی، کیونکہ حقیقی مرکز پر اس کی بنیاد نہ تھی، بلکہ اس قانون کی طرح جو مختص المقام ہوتا ہے، صرف سرکش یہودیوں کی اصلاح کے لیے ایک خاص مصلحت تھی، اور صرف چند روزہ انتظام تھا، اور مسیح کو خوب معلوم تھا کہ خدا جلد تر اس عارضی تعلیم کو نیست و نابود کر کے اس کامل کتاب کو دنیا کی تعلیم کے لیے بھیجے گا کہ جو حقیقی نیکی کی طرف تمام دنیا کو بلائے گی اور بندگان خدا پر حق اور حکمت کا دروازہ کھول دے گی۔ اس لیے اس کو کہنا پڑا کہ ابھی بہت سی باتیں قابل تعلیم باقی ہیں جن کی تم ہنوز برداشت نہیں کر سکتے، مگر میرے بعد ایک دوسرا آنے والا ہے، وہ سب باتیں کھول دے گا اور علم دین کو بمرتبہ کمال پہنچائے گا۔ سو حضرت مسیح تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمانوں پر جا بیٹھے، اور ایک عرصے تک وہی ناقص کتاب لوگوں کے ہاتھ میں رہی، اور پھر اسی نبی معصوم کی پیشین گوئی کے بموجب قرآن شریف کو خدا نے نازل کیا اور ایسی جامع شریعت عطا فرمائی جس میں
نہ تورات کی طرح خانخواہ ہر جگہ اور ہر محل میں دانت کے عوض دانت نکالنا ضروری لکھا، اور نہ انجیل کی طرح یہ حکم دیا کہ ہمیشہ اور ہر حالت میں دست دراز لوگوں کے تمانچے کھانے چاہیے، بلکہ وہ کامل کلام عارضی خیالات سے ہٹا کر حقیقی نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے، اور جس بات میں واقعی طور پر بھلائی پیدا ہو، خواہ وہ بات درست ہو خواہ نرم، اسی کے کرنے کے لیے تاکید فرماتا ہے، جیسا فرمایا ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ سورہ شورى آیت 41، الجزء نمبر 25۔ یعنی بدی کی پاداش میں اصول انصاف تو یہی ہے کہ بد کن آدمی اسی قدر بدی کا سزاوار ہے جس قدر اس نے بدی کی ہے، اور جو شخص عفو کر کے کوئی اصلاح کا کام بجا لائے، یعنی ایسا عفو نہ ہو جس کا نتیجہ کوئی خرابی ہو، سو اس کا اجر خدا پر ہے۔ اور ایسا ہی جامعیت اور کمال شریعت کی طرف اس آیت میں بھی اشارہ فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، سورہ المائدہ آیت 4۔ یعنی آج میں نے علم دین کو مرتبہ کمال تک پہنچایا اور اپنی نعمت کو امت محمدیہ پر پورا کیا۔ اب اس تمام تحقیقات سے ظاہر ہے کہ انجیل کی تعلیم کامل بھی نہیں، چہ جائے کہ اس کو بے نظیر اور لاسانی کہا جائے۔ ہاں، اگر انجیل لفظاً و معناً خدا کا کلام ہوتا اور اس میں ایسی خوبیاں پائی جاتیں جن کا انسان کے کلام میں پائے جانا ممتنع اور محال ہے، تب وہ بلا شبہ بے نظیر ٹھہرتی، مگر وہ خوبیاں تو انجیل میں سے اسی زمانے میں رخصت ہو گئیں جب حضرات عیسائیوں نے نفسانیت سے اس میں تصرف کرنا شروع کیا۔ نہ وہ الفاظ رہے، نہ وہ معنی رہے، نہ وہ حکمت اور نہ وہ معرفت۔ سو اب اے حضرات، آپ لوگ ذرا ہوش سنبھال کر جواب دیں کہ جب ایک طرف تکمیل ایمان بے مثل کتاب پر موقوف ہے اور دوسری طرف آپ لوگوں کا یہ حال کہ نہ قرآن شریف کو مانیں اور نہ ایسی کوئی دوسری کتاب نکال کر دکھلاویں جو بے مثل ہو، تو پھر آپ لوگ کمال ایمان و یقین کے درجے تک کیوں کر پہنچ سکتے ہیں اور کیوں بے فکر بیٹھے ہیں؟ کیا کسی اور کتاب کے نازل ہونے کی انتظار ہے یا برہمو جی بننے کا ارادہ ہے اور ایمان اور خدا کی کچھ پرواہ نہیں؟ اب دیکھیے کہ قرآن شریف کی بے نظیری کے انکار نے آپ کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اور ابھی ٹھہریے، اسی پر ختم نہیں۔ آپ کے اس اعتقاد سے تو خدا کی ہستی کی بھی خیر نظر نہیں آتی، کیونکہ جیسا ہم پہلے لکھ چکے ہیں، بڑا بھاری نشان خدا کی ہستی کا یہی ہے کہ جو کچھ اس کی طرف سے ہے وہ ایسی حالت بے نظیری پر واقع ہے کہ اس صانع بے مثل پر دلالت کر رہا ہے۔ اب جبکہ وہ بے نظیری انجیل میں ثابت نہ ہوئی اور قرآن شریف کو آپ لوگوں نے قبول نہ کیا، تو اس صورت میں آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہے اس کا بے نظیر ہونا ضروری نہیں، اور اس اعتقاد سے آپ لوگوں کو یہ لازم آیا کہ یہ اقرار کریں کہ جو چیزیں خدا کی طرف سے صادر ہیں ان کے بنانے میں کوئی دوسرا بھی قادر ہے۔ تو اس قول کے بموجب معرفت صانع عالم پر کوئی نشان نہ رہا، گویا آپ کے مذہب کا یہ خلاصہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر کوئی عقلی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ تو اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ کیا آپ کے دہریہ بننے میں کچھ کسر بھی رہ گئی؟ کیا آپ لوگوں میں سے ایسی کوئی بھی روح نہیں کہ جو اس باریک دقیقے کو سمجھے کہ قرآن سے انکار کرنا حقیقت میں رحمان پر حملہ ہے، جس کتاب کے روح سے اس کی صفات کا بے مثل ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کے وجود کا پتہ لگتا ہے، اس کا منزہ اور مقدس ہونا مانا جاتا ہے، اس کی وحدانیت پھیلتی ہے،
उसकी गुमगश्ता तौहीद फिर कायम होती है। उसी किताब से आप लोग मुंह फेरते हैं। बदकिस्मती है या नहीं? साहिबो, अब बेनज़ीरी और हक्कानियत कुरान शरीफ बिल्कुल खुल गई है, तुम्हारे छुपाने से छुप नहीं सकती। जैसे तुम देखते हो कि मौसम के आने से फलों को निकलने और पकने से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा ही अब सदाकत कुरानी के जाहिर होने का वक्त आ गया है और कोई नहीं जो उसको रोक सके। सो अब तुम चांद पर खाक मत डालो, ऐसा ना हो कि वो उलटकर तुम्हारी ही आंखों पर गिर पड़े। बाज़ ईसाई इंजील को बतौर नज़ीर पेश करने से नाउमीद होकर फैज़ी की मवारिदुल कलम पेश करते हैं और कहते हैं कि फैज़ी की ये किताब सारी बेनुक्त है, इसलिए वो भी अपनी फसाहत बलागत में कुरान की तरह बल्कि उससे बेहतर है। लेकिन अफसोस ये है कि इन नादानों को इतनी भी समझ नहीं कि ये बेहुदा हरकत हकीकी फसाहत बलागत के दायरे से खारिज है और ऐसा काम नहीं है जिसके इल्तिज़ाम से कोई किताब बेनज़ीर और बेमिसल बन जाए, बल्कि बेनुक्त इबारतों का लिखना निहायत दर्जा सहल और आसान है और कोई ऐसी सनत नहीं है जिसका अंजाम देना इंसान पर सख्त और मुश्किल हो। इसी वजह से बहुत से मुंशियों ने अपनी अरबी और फ़ारसी के इमला में इस किस्म की बेनुक्ता इबारतें लिखी हैं और अब भी लिखते हैं, बल्कि बाज़ मुंशियों की ऐसी इबारतें भी मौजूद हैं जिनके तमाम हरूफ नुक्तादार हैं और कोई बेनुक्त हरफ उनमें दाखिल नहीं। लेकिन कुरान शरीफ की फसाहत बलागत जिन लवाजिम और खसाइस से मखसूस है, वो एक ऐसा अम्र है जिसको दानिशमंद इंसान सोचते ही बयकीन दिल समझ सकता है कि वो पाक कलाम इंसानी ताकतों के अहाता से खारिज है। क्योंकि जैसा कि हम लिख चुके हैं, कुरान शरीफ ने अपनी फसाहत और बलागत को हरीरी और फैज़ी वग़ैरह इंशा परदाज़ों की तरह फजूल बयान के पैराए में अदा नहीं किया और न किसी किस्म के लग़व और हज़ल या किज़ब को इस पाक कलाम में दखल है, बल्कि फ़ुरक़ान मजीद ने अपनी फसाहत और बलागत को सदाकत और हिकमत और ज़रूरत हक्का के इल्तिज़ाम से अदा किया है और कमाल ईजाज से तमाम दीनी सदाकतों पर अहाता करके दिखाया है। चुनाचे इसमें हर यक मुखालिफ और मुनकिर के साकित करने के लिए बराहीने सातिया भरी पड़ी हैं और मोमिनीन की तकमील यकीन के लिए हज़ारहा दकाइक हकाइक का एक दरियाए अमीक व शफ़ाफ इसमें बहता हुआ नज़र आ रहा है। जिन अमूर में फ़साद देखा है, उन्हीं की इस्लाह के लिए ज़ोर मारा है। जिस शिद्दत से किसी अफरात या तफरीद का गलेबा पाया है, उसी शिद्दत से उसकी मुदाफ़ियत भी की है। जिन अनवाए अक़साम की बीमारियां फैली हुई देखी हैं, उन सब का इलाज लिखा है। मज़ाहिब बातिला के हर एक वहम को मिटाया है, हर एक एतराज़ का जवाब दिया है। कोई सदाकत नहीं जिसको बयान नहीं किया, कोई फ़िरका ज़ाल्ला नहीं जिसका रद्द नहीं लिखा, और फिर कमाल ये कि कोई कलिमा नहीं कि बिला ज़रूरत लिखा हो, और कोई बात नहीं कि बेमौका बयान की हो, और कोई लफ्ज़ नहीं कि लग़्व तौर पर तहरीर पाया हो। और फिर बावस्फ़ इल्तिज़ाम इन सब अमूर के फसाहत का वो मर्तबा कामिल दिखलाया जिसे ज़्यादातर मुतसव्वर नहीं, और बलागत को उस कमाल तक पहुँचाया कि कमाल हुस्न तरतीब और मूजिज़ और मुदल्लल बयान से इल्म अव्वलीन और आखरीन एक एक छोटी सी किताब में भर दिया, ताकि इंसान जिसकी उम्र थोड़ी और काम बहुत हैं, बेशुमार दर्द सर से छूट जाए और ता इस्लाम को इस बलागत से इशाअत मसाइल में मदद पहुँचे और हिफ्ज़ करना और याद रखना आसान हो। अब बमुकाबला इस फसाहत व बलागत के
इंसानों की किताबों को देखना चाहिए कि क्यों कर वो झूठ और हज़ल और बेहूदगी से भरी हुई हैं, और क्यों कर गैर ज़रूरी और फजूल तौर पर उनकी इबारतें लिखी गई हैं, और उनको हरगिज़ मुयस्सर नहीं आया कि अल्फाज को मानी मकसूदा के ताबे करें, बल्कि उनके मानी अल्फाज के पीछे बहकते फिरते हैं और रियायत हक और हिकमत और ज़रूरत व मसलहत से बकुल्ली आरी और खाली हैं। और जब उन्होंने सदाकत और ज़रूरत हक्का के इल्तिज़ाम को छोड़ दिया और हर लफ्ज़ में झूठ बोलना या बेहुदा गोई इख्तियार करना या लग़्व और गैर ज़रूरी तौर पर अल्फाज को मुँह से निकालना इख्तियार कर लिया, तो फिर उनको कुरान शरीफ की बलागत से क्या निस्बत। और इस जगह ये भी याद रखना चाहिए कि चूँकि कुरानी फसाहत बलागत फजूल तरीक़ों से बकुल्ली पाक और मुनज़्ज़ह है, बस इस सूरत में हकीम मुतलक की शान मुक़द्दस से बिल्कुल दूर था कि वो फजूल गो शायरों की तरह बेनुक्त या बानुक्त इबारत में अपना कलाम नाजिल करता, क्योंकि ये सब लग़्व हरकतें हैं जिनमें कुछ भी फ़ायदा नहीं। और हकीम मुतलक की शान इससे बुलंद व बरतर है कि कोई लग़्व हरकत इख्तियार करे, जिस सूरत में उसने आप ही फरमाया है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, सूरह अल-मोमिनून आयत 4। यानी ईमानदार वो लोग हैं जो लग़्व कामों से परहेज़ करते हैं और अपना वक्त बेहुदा कामों में नहीं खोते। तो फिर आप ही क्यों कर बेहुदा काम करता। जिस हालत में अपनी किताब की उसने ये तारीफ़ की है कि उसकी शान में फरमाया है, वल कुरानिल हकीम, सूरह यासीन आयत 3, ला यातीहिल बातिलु मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही, सूरह हामीम सजदा आयत 43। यानी कुरान हिकमत से पुर है, बातिल को उसके आगे पीछे से गुजर नहीं। तो इस सूरत में वो क्यों कर आप ही बातिल को उसमें भर देता। इस काम के लिए तो फैज़ी जैसा ही कोई नादान फजूल गो चाहिए। अल-खबीसातु लिल-खबीसीना वत-तय्यबातु लित-तय्यबीना, सूरह नूर आयत 27। खुदा के कलाम को इस तरह पर बेनुक्त समझना चाहिए कि वो लग़्व और झूठ और बेहुदा गोई के नुक्तों से मुनज़्ज़ह और मुअर्रा है, और इसकी फसाहत बलागत वो बेबहा जौहर है जिससे दुनिया को फ़ायदा पहुँचता है, रूहानी बीमारियों से शिफा हासिल होती है। हक़ाइक़ और दक़ाइक़ का जानना हक़ के तालिबों पर आसान होता है, क्योंकि खुदा का फसीह कलाम मारिफ़ हक़्क़ा को कमाल ईजाज़ से, कमाल तरतीब से, कमाल सफ़ाई और खुश बयानी से लिखता है, और वो तरीक़ इख्तियार करता है जिससे दिलों पर आला दर्जे का असर पड़े और थोड़ी इबारत में वो अलूम इलाहिया समा जाएं जिन पर दुनिया की इब्तिदा से किसी किताब या दफ्तर ने इहाता नहीं किया। यही हकीकी फसाहत बलागत है जो तकमीले नफ्स इंसानी के लिए मुमिद व मुआविन है, जिसके ज़रिए से हक़ के तालिब कमाल मतलूब तक पहुँचते हैं। और यही वो सनत रब्बानी है जिसका अंजाम पजीर होना बजुज़ इलाही ताकत और उसके इल्म वसी के मुमकिन नहीं। खुदा ताला अपने कलाम के एक एक फ़िक्रे की सच्चाई का ज़िम्मेवार है, और जो कुछ उसकी तकरीर में वाक़या है, खाह वो अखबार और आसारे गुज़िश्ता हैं, खाह वो आइंदा की ख़बरें और पेशगोइयाँ हैं, और खाह वो इल्मी और दीनी सदाकतें हैं, वो तमाम किज़्ब और हज़ल और बेहुदा गोई के दाग से मुनज़्ज़ह हैं। और अगर एक ज़र्रा भी खिलाफ गोई या फजूली और लाफो गज़ाफ उनमें पाया जावे तो फिर वो खुदा का कलाम ही नहीं रहता। इसलिए वो खुद अपने तमाम बयानात को बपाए सबूत पहुँचाता है, लेकिन कोई शायर इस बात का ज़िम्मेवार नहीं हो सकता, और ना कभी हुआ, कि उसका कलाम हर एक किस्म के किज़्ब और हज़ल और गैर ज़रूरी बातों से पाक और ज़रूरी
اور लाबुद्दी अमूर पर अहाता रखता है। फिर जबकि शायरों की फजूल बातों को वो मरातिब हासिल नहीं हैं कि जो खुदाए ताला के पाक कलाम को हासिल हैं, और ना इस बारे में शायर कुछ दम मारते हैं और ना जिम्मेवार बनते हैं, बल्कि अपने इज्ज के आप ही इकरारी हैं, तो कलाम इलाही के मुकाबले पर उनका नाचीज़ कलाम पेश करना कैसी सफाहत और नादानी है। शायर तो अगर मर भी जावें तो सदाकत और रास्ती और ज़रूरत हक्का का अपने कलाम में इल्तिज़ाम न कर सकें, वो तो बग़ैर फजूल गोई के बोल ही नहीं सकते, और उनकी सारी कल फजूल और झूठ पर ही चलती है। अगर झूठ नहीं या फजूल गोई नहीं तो फिर शेर भी नहीं। अगर तुम उनका फ़िक्रा तलाश करो कि किस कदर हकाइक दकाइक उनमें जमा हैं, किस कदर रास्ती और सदाकत का इल्तिज़ाम है, किस कदर हक और हिकमत पर क़याम है, किस ज़रूरत हक्का से वो बातें उनके मुंह से निकली हैं, और क्या क्या असरार बेमिसलो मानिंद उनमें लिपटे हुए हैं, तो तुम्हें मालूम हो कि इन तमाम खूबियों में से कोई भी खूबी उनकी मुर्दा इबारात में पाई नहीं जाती। उनका तो ये हाल होता है कि जिस तरफ काफिया रदीफ मिलता नज़र आया उसी तरफ झुक गए, और जो मजमून दिल को अच्छा लगा वही झक मारी। ना हक और हिकमत की पाबंदी है, और ना फजूल गोई से परहेज़ है, और ना ये ख्याल है कि इस कलाम के बोलने के लिए कौन सी सख्त ज़रूरत दरपेश है और इसके तर्क करने में कौन सा सख्त नुकसान आयदे हाल है। नाहक बेफ़ायदा फ़िक्रे से फ़िक्रा मिलाते हैं, सर की जगह पाँव, पाँव की जगह सर लगाते हैं। शराब की तरह चमक तो बहुत है, पर हकीकत देखो तो खाक भी नहीं। शोबदाबाज की तरह सिर्फ खेल ही खेल, असलियत देखो तो कुछ भी नहीं। नादार, नाताकत और नातवान और गए गुजरे हैं। आंखें अंधी और इस पर अश्वागरी। उनकी निस्बत निहायत ही नरमी कीजिए तो ये कहिए कि वो सब ज़ईफ़ और हेच होने की वजह से अनकबूत की तरह हैं, और उनके अशार बैते अनकबूत हैं। उनकी निस्बत खुदावंद करीम ने खूब फरमाया है, वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादिन यहीमून व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल-जुज़ नंबर 19 सूरह शुअरा 225 ता 228। यानी शायरों के पीछे वही लोग चलते हैं जिन्होंने हक और हिकमत का रास्ता छोड़ दिया है। क्या तू नहीं देखता, शायर तो वो लोग हैं जो काफिया और रदीफ और मजमून की तलाश में हर यक जंगल में भटकते फिरते हैं। हक्कानी बातों पर उनका कदम नहीं जमता, और जो कुछ कहते हैं वो करते नहीं। सो जालिम लोग जो खुदा के हक्कानी कलाम को शायरों के कलाम से तशबीह देते हैं, उन्हें अनकरीब मालूम होगा कि किस तरफ फिरेंगे। अब दाना को सोचना चाहिए कि क्या इससे ज़्यादातर नाइंसाफ़ी कोई और भी होगी कि हक़ के महज़ को लग़्व महज़ से तशबीह दी जाए या जुल्मत को नूर से बराबर ठहराया जाए। क्या ऐसी किताबें इस किताब मुक़द्दस से कुछ निस्बत रखती हैं जिनके चेहरे पर फजूल गोई का दाग और झूठ और हर्जा दराई का धब्बा इस कदर फैल गया है जिसको देखकर हर यक पाक दिल आदमी को नफ़रत और कराहत आती है। क्या ऐसी किताबें उन सुहुफ़ मुतहरा से मुशाबे कहलाएंगी जिन किताबों का मादा मज़ूम के खून की तरह बिगड़ा हुआ है? नहीं, हरगिज़ नहीं। अगरचे तासुब वो सख्त बला है कि जो ना अकल को छोड़ता है और ना समझ को, और ना कुव्वत सामिया उससे सलीम रहती है और ना कुव्वत बासरा। लेकिन इंसान को ये भी तो सोच लेना चाहिए
کہ جن دو چیزوں میں کچھ بھی مشابہت اور مناسبت نہیں، ان کو خواہ نخواہ ایک دوسرے کا شبیہ قرار دینے کا آخری نتیجہ ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے کہ ایسے شخصوں کو دانشمند لوگ پاگل اور دیوانہ کہنے لگتے ہیں۔ اے حضرات عیسائیاں، آپ لوگ ہندوؤں کی چال نہ چلیں۔ آپ لوگوں میں سے قرآن شریف ہی کے اترنے کے زمانے میں ایسے نیک سرشت پادری بہت گزرے ہیں جن کے آنسو قرآن شریف کو سن کر نہیں تھمتے تھے۔ ان بزرگ قسیسوں کو یاد کرو جن کی شہادتیں قرآن شریف میں درج ہیں اور جو فرقان مجید کو سن کر ٹھوڑیوں پر گر کر روتے تھے۔ قرآن ہی کی عظمت شان نے ان سے کلمہ بھروایا، تمام کتب الہامیہ پر اپنی فضیلت کا اقرار کروایا۔ اب آپ لوگوں کی آنکھوں میں وہی قرآن حریری اور فیضی کے واہیات کلام سے برابر نہیں۔ یہ بڑا کفر خدا کو نہیں بھاتا۔ اگر آپ لوگ کوئی نظیر قرآن شریف کی اس کے ظاہری و باطنی کمالات میں ثابت کر دکھاتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا؟ اور آپ تو ایسی نظیر پیش کرنے سے بکلی عاجز اور ساکت ہیں۔ پھر معلوم نہیں کہ تم آنکھیں رکھتے ہوئے کیوں نہیں دیکھتے، کان رکھتے ہوئے کیوں نہیں سنتے، دل رکھتے ہوئے کیوں نہیں سمجھتے؟ اگر حریری اور فیضی تم سے ہی عاقل ہوتے تو وہ آپ ہی دعویٰ کرتے کہ ہم نے قرآن شریف کی نظیر بنا لی ہے، اور خدا نہ کرے کہ کسی لکھے پڑھے آدمی کی ایسی پست عقل ہو۔ بھلا تم آپ ہی بتلاؤ کہ وہ کون سا کلام تمہاری بغل میں ہے جس میں قرآن شریف کی طرح یہ دعویٰ موجود ہے۔ قُل لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 89۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سورہ البقرہ آیت 24۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ الجزء نمبر 1، سورہ البقرہ آیت 25۔ یعنی ان کو کہہ دے کہ اگر تمام جن اور آدمی اس بات پر اتفاق کر لیں کہ قرآن کی مثل کوئی کلام لاویں تو یہ بات ان کے لیے ممکن نہیں، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جاویں۔ اور اگر تم کو قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو تم بھی کوئی ایک صورت اس کی مانند بنا کر دکھلاؤ، اور اگر نہ بناؤ اور یاد رکھو کہ ہرگز نہیں بنا سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر میں مقرر کہتا ہوں کہ قبل اس کے جو تم لوگ اس فکر میں پڑو کہ قرآن شریف کے مثل و مانند کوئی دوسرا کلام تلاش کیا جائے، اول تم کو اس بات کا دیکھ لینا نہایت ضروری ہے کہ اس دوسری کلام نے وہ دعویٰ بھی کیا ہے یا نہیں جس دعویٰ کو آیات مذکورہ بالا میں ابھی تم سن چکے ہو۔ کیونکہ اگر کسی متکلم نے ایسا دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرا کلام بے مثل و مانند ہے، جس کے مقابلے اور معارضے سے فی الحقیقت تمام جن و انس عاجز و ساکت ہیں، تو ایسے متکلم کے کلام کو خواہ نخواہ بے مثل و مانند سمجھ لینا حقیقت میں اسی مثل مشہور کا مصداق ہے کہ مدعی سست و گواہ چست۔ ماں سوائے اس کے کسی کلام کو قرآن شریف کی نظیر اور شبیہ ٹھہرانے میں اس بات کا ثبوت بھی پیدا کر لینا چاہیے کہ جن کمالات ظاہری و باطنی پر قرآن شریف مشتمل ہے، انہی کمالات پر وہ کلام بھی اشتمال رکھتا ہے جس کو بطور نظیر پیش کیا گیا ہے۔ کیونکہ اگر نظیر پیش کردہ کو کمالات قرآنیہ سے کچھ بھی حصہ حاصل نہیں تو پھر ایسی نظیر پیش کرنا بجز اپنی جہالت اور حماقت دکھلانے کے کس غرض پر مبنی ہوگا؟ یہ بات خوب یاد رکھو
کہ جیسے ان تمام چیزوں کی نظیر اور شبیہ بنانا کہ جو صادر من اللہ ہیں غیر ممکن اور ممتنع ہے، ایسا ہی قرآن شریف کی نظیر بنانا بھی حد امکان سے خارج ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے نامی شاعروں کو کہ جن کی عربی مادری زبان تھی اور جو طبی طور پر اور نیز کسبی طور پر مذاق کلام سے خوب واقف تھے، ماننا پڑا کہ قرآن شریف انسانی طاقتوں سے بلند تر ہے، اور کچھ عرب پر موقوف نہیں بلکہ خود تم میں سے کئی اندھے تھے کہ جو اس کامل روشنی سے بینا ہو گئے، اور کئی بہرے تھے کہ اس سے سننے لگ گئے، اور اب بھی وہ روشنی چاروں طرف سے تاریکی کو اٹھاتی جاتی ہے، اور قرآن شریف کے انوار حق کا دلوں کو منور کرتے جاتے ہیں۔ واقعی یہ حال ہو رہا ہے کہ جس قدر لوگوں کی آنکھیں کھلتی جاتی ہیں، اسی قدر قرآن شریف کی عظمت کے قائل ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ بڑے بڑے متعصب انگریزوں میں سے جو کہ حکیم اور فلاسفر کہلاتے تھے، خود بول اٹھے کہ قرآن شریف اپنی فصاحت اور بلاغت میں بے نظیر ہے، یہاں تک کہ گاڈفرے ہیگنز صاحب جیسے سرگرم عیسائی کو اپنی کتاب کی دفعہ 221 میں لکھنا پڑا کہ حقیقت میں جیسی اعلی عبارتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں، اس سے زیادہ غالباً دنیا بھر میں نہیں مل سکتی، اور ایسا ہی پورٹ صاحب کو بمجبوری اپنی کتاب میں یہی گواہی دینی پڑی۔ آریہ سماج والے جو خدا کے الہام اور کلام کو وید پر ختم کیے بیٹھے ہیں، وہ بھی عیسائیوں کی طرح قرآن شریف کی بے نظیری سے انکار کر کے اپنے وید کی نسبت فصاحت بلاغت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اس امر کو بار بار غافل لوگوں پر ظاہر کرنا فرض سمجھتے ہیں کہ قرآن شریف کی بے نظیری سے صرف وہ شخص انکار کر سکتا ہے جس کو یہ طاقت ہو کہ جو کچھ قرآن شریف کی وجوہ بے نظیری اس کتاب میں بطور نمونہ درج کی گئی ہیں کسی دوسری کتاب سے نکال کر دکھلا سکے۔ سو اگر آریہ سماج والوں کو اپنے وید پر یہ امید ہے کہ وہ قرآن شریف کا مقابلہ کر سکے گا، تو انہیں بھی اختیار ہے کہ وید کا زور دکھلاویں، مگر صرف دعویٰ ہی دعویٰ کرنا اور اوباشانہ باتیں منہ پر لانا نیک طینت آدمیوں کا کام نہیں۔ انسان کی ساری شرافت اور عقل اس میں ہے کہ اگر اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل ہو تو پیش کرے، ورنہ ایسا دعویٰ کرنے سے ہی زبان بند رکھے جس کا ما حاصل بجز فضول گوئی و یاش خائی اور کچھ بھی نہیں۔ سمجھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی بلاغت ایک پاک اور مقدس بلاغت ہے جس کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ حکمت اور راستے کی روشنی کو فصیح کلام میں بیان کر کے تمام حقائق اور دقائق علم دین ایک موجز اور مدلل عبارت میں بھر دیے جائیں، اور جہاں تفصیل کی اشد ضرورت ہو وہاں تفصیل ہو، اور جہاں اجمال کافی ہو وہاں اجمال ہو، اور کوئی صداقت دینی ایسی نہ ہو جس کا مفصلاً یا مجملاً ذکر نہ کیا جائے، اور بوصف اس کے ضرورت حقہ کے تقاضا سے ذکر ہو نہ غیر ضروری طور پر، اور پھر کلام بھی ایسا فصیح اور سلیس اور متین ہو کہ جس سے بہتر بنانا ہرگز کسی کے لیے ممکن نہ ہو، اور پھر وہ کلام روحانی برکات بھی اپنے ہمراہ رکھتا ہو۔ یہی قرآن شریف کا دعویٰ ہے جس کو اس نے آپ ثابت کر دیا ہے اور جا بجا فرما بھی دیا ہے کہ کسی مخلوق کے لیے ممکن نہیں کہ اس کی نظیر بنا سکے۔ اب جو شخص منصفانہ طور پر بحث کرنا چاہتا ہے اس پر یہ امر پوشیدہ نہیں کہ قرآن شریف کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے ایسی کتاب کا پیش کرنا ضروری ہے جس میں وہی خوبیاں پائی جائیں جو اس میں پائی جاتی ہیں۔ سچ ہے کہ وید میں شاعرانہ تلازمات پائے جاتے ہیں اور شاعروں کی طرح انواع اقسام کے استعارات بھی موجود ہیں۔ مثلاً رگ وید میں ایک جگہ
آگ کو ایک دولتمند فرض کر لیا ہے جس کے پاس بہت سے جواہرات ہیں، اور اس کی روشنی کو جوہر تابہ سے تشبیہ دی ہے۔ بعض جگہ اس کو ایک سپہ سالار مقرر کیا ہے جس کی کالی جھنڈی ہے، اور دھوئیں کو جو آگ پر اٹھتا ہے ایک علم سیح ٹھہرا لیا ہے۔ ایک جگہ اس حرارت کو جو بخارات مائی کو اٹھاتی ہے چور مقرر کیا ہے، اور اس کا نام بلحاظ قوت ماسکہ ورترا رکھا ہے، اور بخارات کو گوین ٹھہرایا ہے۔ اور اندر جس سے وید میں آسمان کا فضا اور خاص کر کے کرۂ زمہریر مراد ہے، اس کو اس مثال میں قصاب سے تشبیہ دی ہے، اور لکھا ہے کہ جس طرح قصاب گائے کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، اسی طرح اندر نے ورترا کے سر پر ایسا بجر مارا جو اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور پانی قطرہ قطرہ ہو کر بہہ نکلا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کے تلازمات کو قرآن شریف سے کچھ بھی مناسبت نہیں، صرف شاعرانہ خیالات ہیں، اور پھر بھی ایسے قابل تعریف و باوقت نہیں، بلکہ اکثر مقامات سخت نکتہ چینی کے لائق ہیں۔ مثلا استعارہ مذکورہ بالا جس میں اندر کو ایک بچڑ سے تشبیہ دی ہے جس کا کام گائے کا گوشت فروخت کرنا ہے، یہ ایک ایسا مضمون ہے کہ جو لطیف طبع شاعروں کے کلام میں ہرگز نہیں آ سکتا، کیونکہ شاعر کو یہ بھی خیال کر لینا لازم ہے کہ میرے اس مضمون سے عام لوگ کراہت تو نہیں کریں گے، مگر اس شرطی میں یہ خیال نظر انداز ہو گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہندو لوگ جو وید کے مخاطب ہیں وہ گائے کے گوشت کا نام سننے سے متنفر ہیں، اور ان کی طبیعتوں پر ایسا ذکر سخت گراں گزرتا ہے۔ اور پھر اندر کو جو وید میں ایک بزرگ دیوتا مقرر ہو چکا ہے بچڑ سے تشبیہ دینا اور بات بزرگ قرار دینے کے پھر اس کی حجو ملیح کرنا شائستگی کلام سے بعید اور ایک طرح کی بے ادبی ہے۔ ماں سوائے اس کے اس تشبیہ میں ایک اور بھی نقص ہے، وہ یہ ہے کہ تشبیہ اس امر میں چاہیے کہ مشہور اور معروف ہو، بس یہ کہنا کہ اندر نے ورترا کو ایسا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جیسے بچڑ گائے کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے، یہ تشبیہ فن بلاغت کی روح سے تب درست بیٹھتی ہے کہ جب یہ ثابت ہو کہ وید کے زمانے میں عام طور پر گائے کا گوشت بازاروں میں بکتا تھا، اور بچڑ لوگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ گوشت آریہ لوگوں کو دیتے تھے، مگر حال کے آریہ لوگ ہرگز اس کے قائل نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کلام میں ایسی تشبیہ بیان کرنا جس کا خارج میں وجود ہی نہیں بلکہ جس سے لوگ متنفر ہیں، دائرہ فصاحت بلاغت سے بالکل خارج ہے۔ اگر ایک لڑکا بھی اپنے کلام میں ایسی تشبیہ بیان کرے تو وہ دانشمندوں کے نزدیک قابل ملامت اور سادہ لو ٹھہرتا ہے، کیونکہ تشبیہ کا لطف تب ہی ظاہر ہوتا ہے کہ جب مشابہت ایسی ظاہر ہو کہ جس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے سامعین اس سے بخوبی واقفیت رکھتے ہوں، اور ان کی نظر میں وہ چیز بدیہی الظہور اور مسلم الوجود ہو، اور نیز ان کی طبیعتیں بھی اس کے ذکر سے کراہت نہ کرتی ہوں۔ لیکن کون ثابت کر سکتا ہے کہ وید کے زمانے میں ہندوؤں میں گائے کا گوشت بیچنا اور خریدنا اور کھانا ایک عام رواج تھا جس سے آریہ قوم کو نفرت نہ تھی؟ اور اگر یہ بھی خیال کیا جائے کہ خود وید کا ہی ذکر کرنا اس رواج پر ثبوت ہے تو ایسا خیال کرنے سے بھی بکلی اعتراض مرتفع نہیں ہو سکتا، کیونکہ گائے کے لہو اور گوشت سے پانی کو عمدہ مشابہت حاصل نہیں، ہاں گائے کے دودھ کو مصفہ پانی سے مشابہت حاصل ہے۔ سو اگر مثلا رگ وید سنتھا مشتق اول سکت 61 کی یہ شرطی جس میں یہ لکھا ہے، اے اندر ورترا پر اپنا بجر چلا اور اسے ایسا ٹکڑے ٹکڑے کر جیسے بچڑ گائے کے ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے،
اس طرح پر ہوتے کہ جب اندر نے اپنے بجر سے ورترا کو دبایا تو اس میں سے اس طرح پر پانی بہہ نکلا جیسے شیردار گائے کا پستان دبانے سے دودھ بہہ نکلتا ہے، تو وہ تلازم جس کا بیان کرنا مقصود تھا وہ بھی قائم رہتا اور تشبیہ بھی نہایت مطابق آ جاتی۔ ماں سوا اس کے کسی طبیعت کو اس تشبیہ سے نفرت بھی نہیں، کیونکہ ہندو لوگ بھی بلا دغدغہ گائے کا دودھ پی لیتے ہیں۔